Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं क्रिश्चियन टॉक और मैं खुदा का खादम पास्टर आमिर नफीस आज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुदावंद के फजल से सलामती के साथ होंगे और खुदा की हुजूरी ने आपको हमेशा संभाले रखा होगा। हम खुदा के ज़ोर नहायत शुक्रगुजारी करते खुदा ने आज फिर से मौका फराहम किया ताकि हम चंद लम्हे आपके साथ गुजार सकें। इससे पहले कि आगे बढ़ें, दुआ करें और कलाम मुक़द्दस की जानब को हम बढ़ें। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि क्रिश्चियन टॉक पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आज की ब्लेसिंग आप दूसरों के साथ भी बांट सकें। और यकीनन खुदा अजीम खुदा है, भलाई का खुदा है और हम सबों के लिए भलाई के काम करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। आसमानी खुदा बाप, यस्सु के नाम से तेरे हुजूर झुक जाते और तुझे सिजदा करते हैं। तेरी बारगाह अक़दस में अपने आप को हम लाते हैं। खुदावंद जिंदा आसमानी खुदा, तेरी रूह की मामूरी को चाहते हैं। अपने कलाम को नाज़िल फरमाना, यस्सु के नाम से हम सबको तो ब्लेस कर। और कादिर मुतलिक खुदा, जितने सुनने वाले देखने वाले आज खुदावंद तेरे कलाम की बरकत को रिसीव करें, इनकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद अपने कलाम की कुदरत के वसीला से तू इनको तू बड़ा ब्लेस कर और इनकी बरकत की हुदूदों को बढ़ाना। खुदावंद मदद करना, रहनुमाई फरमाना। यीशु मसीह के पाक और जलाली और सुंदर नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें हम बाइबल मुक़द्दस में से हम सीखेंगे। मसीह की आमद सानी के वादे पर हम गौर करेंगे और इसके साथ साथ मसीह की आमद सानी पर जब हम गौर करेंगे तो एक अजीम ख्यालात को जो खुदावंद खुदा का मंसूबा है और ख्यालात है, उनमें से एक ख्याल को, एक मंसूबे को हम आज गौर करेंगे और वो है बनी इंसान को हलाकत से बचाना। कलाम मुक़द्दस का जो मताला जब हम करते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा के ख्यालात हमारे लिए अच्छे हैं, सलामती के हैं। और जब खुदा के ख्यालात हमारे लिए सलामती के हैं तो उनमें से एक ख्याल जो है वो हलाकत से बचाने के लिए। खुदा बनी इंसान की हलाकत नहीं चाहता और खुदा यही चाहता है कि बनी इंसान हमेशा की ज़िंदगी पाए, मैं और आप हमेशा की ज़िंदगी की जानब बढ़े, क्योंकि दर हकीकत खुदा का जो मंसूबा था, खुदा का जो प्लान था, वो यही था कि बनी इंसान मेरी कुर्बत में रहे और हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे। तो आज हम चंद लम्हों पर हम गौर करेंगे और कलाम मुक़द्दस की बरकत को हम हासिल करेंगे। कई बार हमने इस मतन को पढ़ा है, कलाम को हमने पढ़ा है, सीखा है, सुना है, लेकिन आज फिर से चंद लम्हों के लिए हम गौर करेंगे और खुदा के कलाम की बरकत को हम हासिल करेंगे। मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी 8 और 9 आयत को हम अपनी रहनुमाई के लिए और बरकत के लिए हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस पतरस रसूल का दूसरा ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी 8 और 9 आयत को अपनी रहनुमाई के लिए और बरकत के लिए हम पढ़ेंगे। सो कलाम मुक़द्दस में यूँ रकम है, ए अजीज़ो, ये ख़ास बात तुम पर पुशीदा न रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। अब खुदा का मंसूबा इस मतन में से हमें नजर आता है जो सबसे अहम है, जो सबसे उत्तम है। और पतरस रसूल इस बात से, हकीकत से पर्दा उठाता है और फरमाता है कि ए अजीज़ो,
یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے۔ آمین۔ یہ بہت ہی اہم اور خاص بات ہے جو آج ہم سیکھنے والے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آئیے اس سے غور سے سنیے، غور سے خدا کے کلام کو سنیے اور اپنے کانوں کو خداوند کے کلام کی طرف مائل کریں۔ کلام مقدس کے اندر لکھا کہ جو خداوند کے کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں، آپ اپنے خاندان کی بھلائی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے خاندان کی، اپنی فیملیز کی بھلائی چاہتے ہیں، تو خداوند کے کلام کو غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ اب یہاں پر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کے منصوبے بنی نوع انسان کے لیے بہتری کے ہیں اور بھلائی کے ہیں۔ خدا بنی نوع انسان کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے، اچھے خیالات رکھتا ہے، اور ان خیالاتوں میں سے یہ بھی ایک خیال ہے کہ خدا ہلاکت نہیں چاہتا، خدا سلامتی چاہتا ہے۔ خدا خاندانوں کی، خدا گھرانوں کی، خدا فیملیز کی سلامتی چاہتا ہے، اور خدا ہمیشہ بنی نوع انسان کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اہم منصوبہ ہے بنی نوع انسان کے لیے، خدا بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان جبکہ گناہ کے سبب سے وہ خدا کی حضوری سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے جدا ہو، لیکن گناہ ایسی چیز ہے یا ایسی بات ہے جو خدا سے ہمیں جدا کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں خدا نہیں چاہتا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، خدا نہیں چاہتا کہ موت کا ہم لقمہ بنے، ہم ہلاکت کا لقمہ بنے، بلکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی قربت میں رہیں اور اس کی پیروی کرتے رہیں اور اس کے نام کو جلال دیں اور ہمیشہ کی زندگی کو ریسیو کریں، حاصل کریں۔ لیکن خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ ہلاکت کا جو مطلب ہے بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں وہ ہے تباہی ہے۔ ہلاکت کا مطلب بربادی ہے، ہلاکت کا مطلب خرابی ہے، ہلاکت کا مطلب موت ہے، ہلاکت کا مطلب ابدی موت ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے پہلے عہد کے اندر یعنی پرانے عہد کے اندر عہد عتیق کی پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں 50 سے زائد مرتبہ ہمیں لفظ ہلاکت کا ہمیں ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دوسرے عہد پر غور کرتے ہیں یعنی عہد جدید پر غور کرتے ہیں، نئے عہد نامے پر غور کرتے ہیں، تو 20 مرتبہ جو ہے تقریباً 20 مرتبہ ہلاکت کا ہمیں لفظ ملتا ہے۔ بے شک خدا جو ہے ہمارے لیے جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دیا تو مقصد یہی تھا کہ خدا کا اکلوتا بیٹا میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے قربان ہو اور اپنی جان کا فدیہ دے، نذرانہ دے اور خون بہائے، اور پھر اس کے خون کے بہانے کے وسیلہ سے بنی نوع انسان سلامتی کی طرف، زندگی کی طرف، کھوئے ہوئے مقام کی طرف بڑھے، اور خدا کا یہی سب سے بڑھ کر منصوبہ ہے۔ لیکن اب غور طلب یہ بات ہے کہ ہلاکت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہلاکت ہے تو کن زندگیوں کے لیے ہے؟ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی خدا جب وہ ہلاکت ان کے لیے موجود ہے، خدا نے ہلاکت ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور ہلاکت ان لوگوں کے لیے، حالانکہ ہلاکت کا منصوبہ خدا کا نہیں ہے، لیکن جب خدا کے لوگ یا بنی نوع انسان جب خدا کی پیروی کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے جدا ہو جاتے ہیں، اور خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن خدا یہی چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے اور اس کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے۔ لیکن ہلاکت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر کھو چکے ہیں۔ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے خداوند کے رستہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرگندہ ہو چکے ہیں،
ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو برگشتہ ہو چکے ہیں، ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کے اندر لت پت ہے اور خدا کی طرف آنا نہیں چاہتے، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا ہے، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو خدا سے دور ہے۔ مقدس آصف زبور 73 کے اندر فرماتا ہے کہ اے خداوند جو تجھ سے دور ہے فنا ہو جائیں گے، لیکن جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہے ان کو تو نے ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ میرے لیے یہی اچھا ہے، میرے لیے یہی بھلا ہے کہ میں خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ تو خدا ہلاکت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کلام مقدس کے اندر جو خداوند سے دور ہے، جو خداوند سے جدا ہو کر زندگی کو بسر کر رہے ہیں، جو اپنی ہی دنیا کے اندر کھو چکے ہیں اور اپنی دنیا کے اندر مست ہیں۔ یاد رکھیں ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن خدا کا بندہ بڑی عاجزی کے ساتھ فرماتا ہے کہ خداوند میرے لیے بھلا یہی ہے کہ میں تیری نزدیکی کو حاصل کروں۔ لیکن خدا کا منصوبہ یاد رکھیں بڑی نوع انسان کے لیے زندگی کا ہے، بحالی کا ہے، خوشحالی کا ہے، مبارک حالی کا ہے، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ بڑی نوع انسان زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ ضرورت ہے کہ یہ خوشخبری کا پیغام جو خدا بڑی نوع انسان کے لیے رکھتا ہے، اہم منصوبہ رکھتا ہے، اہم جو خیالات رکھتا ہے، اس لیے خدا کے خیالات اچھے ہیں، خدا کے خیالات جو ہے وہ سلامتی کے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے۔ یاد رکھیں اس وقت جو دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری کا پیغام ہے جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، خدا کی حضوری سے دور ہو چکے ہیں اور خدا سے جدا ہو کر زندگی کو بسر کریں۔ ابھی بھی جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، اپنے گناہوں کے اندر مست ہیں، لیکن ان کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے کہ آپ میں سے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے لوگ، میرے بزرگ، میرے بچے، خدا یہی چاہتا ہے کہ وہ میری طرف مائل ہوں تاکہ میں ان پر رحم کروں، میں ان پر فضل کروں، میں ان کو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ منور کروں۔ بے شک خدا تحمل کرتا ہے اور خدا تحمل کر کے انتظار کر رہا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ خدا انتظار کرتا ہے، خدا انتظار کرتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں واپس آ جائیں۔ یسایہ اس لیے فرماتا ہے، خدا نے یسایہ کی معرفت کلام کیا کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ جب خداوند پکارتا ہے تو اس کی آواز کو ہمیں سننے کی ضرورت ہے، اور خدا کی آواز ایسی نہیں ہے بلکہ خدا فکر مند ہے۔ خدا ان زندگیوں کے لیے فکر مند ہے جنہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے کاروبار کو اپنا خدا بنا لیا ہے، دولت کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جنہوں نے روپے پیسے کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جنہوں نے اپنے ان تمام مقاموں کو اپنا خدا بنا لیا ہے اور خداوند کی فکر انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ لیکن خدا ان کی پھر بھی فکر کرتا ہے اور خدا بچانا چاہتا ہے۔ خدا آنے والی مصیبتوں سے، آنے والی ہلاکتوں سے، آنے والے طوفانوں سے، آنے والی جو ہے وہ ہر طرح کی پریشانیوں سے خدا بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری کا پیغام ہے کہ ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے، اور خدا آپ میں سے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا آپ کو سلامتی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو بلیسنگ دینا چاہتا ہے، خدا آپ کی برکت کی حدودوں کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کے رخ کو بدلنا چاہتا ہے، اور خدا اپنی طرف لانا چاہتا ہے، سلامتی کی طرف لانا چاہتا ہے، رہائی کی طرف لانا چاہتا ہے، مقدسی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اور خدا یہی نہیں چاہتا کہ آپ تاریکیوں کے اندر گم رہیں، خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس دنیا کے اندر کھو جائیں، خدا یہ نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا کہ آپ مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھیرے رہیں، بلکہ خداوند کے خیالات آپ کے لیے اچھے ہیں اور خدا آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ ضرورت ہے کہ خداوند کی آواز کو جانیے، پہچانیے، اور آپ میں سے کسی کی وہ ہلاکت نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ گناہ کے اندر ابھی تک موجود ہے، خدا کو پہچانا نہیں ہے، خدا کو قبول نہیں کیا، تو آپ کے لیے اچھا وقت ہے
آپ کے لیے یہ اہم پیغام ہے، یہ پوشیدہ بات جو ہے وہ خدا آپ سے ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بات پوشیدہ رہے، بلکہ ہر بات کو خدا آپ کے لیے عیاں کرتا ہے تاکہ آپ ان تمام جو ہے وہ باتوں میں سے نکل کر خدا کی طرف مائل ہو، زندگی کی طرف مائل ہو۔ اور خداوند انتظار کر رہا ہے، خدا آپ کی فکر کرتا ہے، خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی سلامتی چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جلالی کام چاہتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آپ خدا کی آواز کو سمجھیں، خدا کی آواز کو جانیں اور اس کی قربت کو حاصل کریں، اس کی حضوری کو حاصل کریں۔ میرے لیے یہی بھلا ہے، آپ کے لیے یہی بھلا ہے کہ ہم خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں، اس لیے کہ خدا کے خیالات ہمارے لیے اچھے ہیں اور خدا فکر مند ہے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جب خدا ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے تو ضرورت ہے کہ اپنے مسیح کی پہچان ہم کریں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں وہ بوجھ اٹھاتا ہے، کیوں وہ ہماری فکر کرتا ہے، کیوں وہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں، اس کے فرزند ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیں ہلاکت کی طرف نہیں بلکہ زندگی کی طرف لانا چاہتا ہے۔ ضرورت ہے کہ وہ زندگیاں خدا کی طرف مائل ہو جائیں۔ آپ کے لیے اچھا موقع ہے، آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے، آپ کے لیے اچھا یہ خوشخبری کا پیغام ہے کہ آپ خداوند کی قربت کو حاصل کریں۔ اگر آپ کھو چکے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے کہ آپ خدا کی حضوری کے اندر آنا شروع کریں۔ اگر آپ کسی چیز کے اندر کھو چکے ہیں تو نکل آئیے ان چیزوں میں سے۔ یاد رکھیں، دنیا کے کام کبھی بھی ہمیں نجات نہیں دے سکتے، کبھی بھی ہمیں رہائی نہیں دے سکتے، کبھی بھی ہمیں مقرسی نہیں دے سکتے۔ دنیا کے دھندے، دنیا کی باتیں، دنیا کے کام ہمیں کبھی نہیں نجات کی طرف نہ زندگی کی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ ایک ہی شخصیت ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے، جس نے فرمایا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں۔ خدا کے خیالات اچھے ہیں، خدا کے منصوبے اچھے ہیں، اور خدا آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا آپ کی بیماری نہیں چاہتا، خدا آپ کی تنگی نہیں چاہتا، خدا آپ کی غربت نہیں چاہتا، خدا آپ کو جب وہ کسی مصیبت کے اندر پڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ خدا آپ کو رہائی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ اہم کام کرنا چاہتا ہے، اور خدا آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے گھرانے کے اندر جو ہے وہ اچھے خیالات رکھتا ہے، اور خدا آپ کی لائف کے اندر سلامتی چاہتا ہے۔ پریز گاڈ۔ اور ساری ان مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا دینا چاہتا ہے۔ اس لیے بڑی نوع انسان کے لیے خدا کے خیالات کے ہیں، اچھے ہیں، منصوبے اچھے ہیں۔ تو ان منصوبوں کو، ان خیالاتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدا سلامتی چاہتا ہے ہمارے بدن کی، روح جان کی، پھر ہمارے گھرانے کی، ہمارے خاندانوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کاروبار کی خدا سلامتی چاہتا ہے۔ اور خدا کے خیالات جب اچھے ہیں تو ہمیں اچھائی کی طرف آنا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان نقصان نہیں چاہتا، اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اپنا نقصان نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھیں، اگر ہم خدا سے جدا ہیں تو ہم نقصان کے اندر ہیں، ہم خطرے کے اندر ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں، خدا کی معموری کے اندر آ جاتے ہیں، خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، تو ہم اچھائی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے لیے فائدہ یہی ہے، اور ہم نفع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب ہم نفع کی طرف بڑھتے ہیں تو نفع ہمارا خداوند ہے، ہمارا مسیح ہے، اس کا کلام ہے۔ تو آئیے اس نفع کی طرف بڑھیں، اس نقصان کو چھوڑ کر، اس دنیا کی جو چیزوں کو چھوڑ کر جو ہمارے لیے نقصان پیدا کر رہی ہیں، جو ہمارے لیے موت پیدا کر رہی ہیں، وہ دھندے، وہ باتیں، وہ خیالات جو ہماری زندگی کے ہلاکت کے در پر ہیں، ضرورت ہے ہم نفع کی طرف بڑھیں۔ اور نفع ہمارا خداوند ہے، نفع ہمارا مسیح ہے، نفع ہمارے خدا کا کلام ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم فائدہ کی طرف آئیں، اور خداوند خدا ہم سب کا فائدہ چاہتا ہے، ہم سب کے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اس لیے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور خداوند کی حضور جھکے اور شکرگزاری کرنا شروع کریں، اور اس کے خیالات کے لیے جو ہمارے لیے سلامتی کے ہیں، منصوبے جو ہمارے لیے بھلائی کے ہیں، اس کی شکرگزاری کرنا شروع کریں اور اس کی طرف مائل ہونا شروع کریں۔ اگر آپ گناہ کے اندر ابھی تک موجود ہیں، خدا کو شخصی طور پر نہیں قبول کیا، آپ کے لیے اچھا موقع ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن خدا ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے۔
خدا چھڑانا چاہتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور اونڈیلے، اس لیے خدا کی حضوری کے اندر اپنے آپ کو پیش کر دے، خدا کے مذبح پر اپنے آپ کو لانا شروع کر دے، اپنی زندگی کو خداوند کے حضور لانا شروع کرے اور خداوند کے حضور مکمل طور پر اپنے آپ کو خالی کر کے اس کی پیروی کرنا شروع کرے۔ یہ اچھا وقت ہے، شاید اس کے بعد آپ کو ٹائم نہ ملے، شاید یہ آپ کے لیے یہ توبہ کا اچھا موقع ہے، اس کے بعد آپ کو کبھی بھی ٹائم نہ ملے، لیکن خدا جانتا ہے، خدا ہماری زندگی کے ایام کو جانتا ہے، لیکن خدا جو ہے ہمارے لیے بہترین خیال رکھتا ہے، منصوبے اچھے رکھتا ہے، اس لیے جانیے اور اس کی پہچان کے اندر عرفان کے اندر بڑھنا شروع کیجیے۔ آسمانی خدا باپ، لشکروں کے رب، تیرے حضور تیری شکرگزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے۔ خدا یقیناً تیرے منصوبے اچھے ہیں، تیرے منصوبے بہترین ہیں، اور خداوند تو ہمارے لیے سلامتی چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے بڑے فضل کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے جو مسیح کے وسیلہ سے ہم پر نازل کیا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور سارا جلال، ساری بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں۔ اے زندہ آسمانی خدا، جتنوں نے تیرے کلام کو سنا ہے اور پاک خدا برکت کو ریسیو کیا ہے، تو نے خدا ہم کلام ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو زندہ آسمانی خدا تمام زندگیوں کے لیے تجھ سے سلامتی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں۔ یہ کلام کا بیج ان کی زندگی کے اندر 100 کا 100 گنا پھلدار ثابت ہو خداوند پاک خدا، اور یہ تیرے کلام کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہیں اور تیرے خیالات کو سمجھے، تیری مرضی کو سمجھے، اور پاک خدا تیرے منصوبوں کو جان سکے۔ خدا مدد کر، رہنمائی فرما، جتنی درخواستیں ہیں ایک ایک پر خدا تیرے فضل کو چاہتے ہیں، ایک ایک پر تیری حضوری کو مانگ لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کی ساری کمزوریوں کو تو اپنے نام سے تو ختم کر، بیماریاں یسوع کے نام سے ختم کر، ہر طرح کی حیبتوں کو یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں، ہر طرح کی پوشیدہ اور ظاہری بیماریوں کو اور تاریکی کے ساری قوتوں کو یسوع کے نام سے ہم باندھ دیتے ہیں اور تیرا فضل چاہتے ہیں۔ خدا اپنے بچوں کو بلیس کر، اور پاک خدا یسوع کے نام سے آسمان کی برکت، زمین کی برکت، خاندانی برکت، مالی برکت یسوع کے نام سے تجھ سے مانگتے اور چاہتے ہیں۔ خدا ہماری مدد کر، رہنمائی فرما، بقایا سارے وقت میں خدا تمہارا حامی ناصر ہونا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی اور فاتح نام سے مانگتے اور سبھی کچھ پا لیتے ہیں۔ آمین، آمین، آمین۔ آپ سب کا شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا ہے، اور خداوند کے حضور ہم نے مل کر کلام مقدس کی برکت کو ہم نے حاصل کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً آپ بلیس ہوئے ہیں، اور اسی امید کے ساتھ کہ کل ہم پھر سے خدا کی حضوری کے اندر آئیں گے اور خدا کے کلام کی برکت کو ہم حاصل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی فیملیز کا، اپنے بچوں کا، اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ ہم اسی طرح خداوند کے حضور بڑھتے رہیں اور کلام مقدس کی برکات کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوتے رہیں۔ سو اس پیج کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔